Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. This is teacher online and I'm your professor Sayyida Sumaira Naqvi. Today we're gonna start our commercial geography icon part 2. We start from the beginning inshallah, and today this is our first lecture. Chapter number 1 is Introduction of Geography, and question number 1 is what is meant by geography, explain its scope. So let's have a look at this. Introduction. Question number 1, what is meant by geography, explain its scopes. So first we see meaning of geography. The word geography is derived from two Greek words, geo and graphy. Geo means earth and graphy means description. So description of earth is called geography. यहाँ पे वो कह रहा है कि जोग्राफिया दो ग्रीक वर्ड यूनानी अल्फाज का मजमुआ है, उससे डिराइव किया गया, निकाला गया है. जियो का मतलब है ज़मीन और ग्राफी का मतलब है बयान करना. सो जियोग्राफी का मतलब क्या है? ज़मीन का बयान करना, यानी ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर कौन कौन सी उसकी खुसूसियात हैं, उसकी तबीयत खुदखाल क्या हैं, और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन वगैरह या ज़मीन के बारे में जो भी बयान किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी. स्टडी ऑफ जियोग्राफी में वो बताता है, स्टडी ऑफ जियोग्राफी स्टार्टेड इन 3rd century BC. BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, यानी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है उनकी पैदाइश से 3 सदी पहले जियोग्राफी का इल्म जो है वो दरियाफ्त किया गया था या स्टार्ट हुआ था. डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी में वो क्या कहते हैं? जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज that examines the relationship between the earth and its people. जियोग्राफी का मतलब क्या है? ये एक ऐसा इल्म है that examines, जो ज़ाहिर करता है रिलेशनशिप को, ताल्लुक़ को. किसका ताल्लुक़? अर्थ एंड इट्स पीपल, यानी ज़मीन और उस पर रहने वाले जो लोग हैं, उस पर बसने वाले जो लोग हैं, उनके दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है. There are the two branches of the geography, physical geography and human geography. इंसानी जियोग्राफिया और फिज़िकल जियोग्राफी यानी तबी जियोग्राफिया, दो तरह की इसकी ब्रांचेस हैं. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जियोग्राफिया हम देखते हैं कि क्या डिफ़ाइन कर रहा है वो. इकोनॉमिक जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग अंडर वेरिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस. कहता है कि इकोनॉमिक या माशी, क्योंकि हमारी बुक का नाम तिजारती और माशी जियोग्राफिया है, जिसमें हम तिजारत के लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी पढ़ेंगे कि ज़मीन पर इसके रास्ते, इस पर बसने वाली चीज़ें, इसके लोगों का क्या तल्लुक़ है ज़मीन और इसके दरमियान. इकोनॉमिक जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कहता है इकोनॉमिक जियोग्राफिया. माशी जियोग्राफिया क्या, किस चीज़ का नाम है? एक स्टडी है, ऐसा इल्म है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, माशी सरगर्मियों का, ऑफ ह्यूमन बींग. ज़ाहिर सी बात है इंसान इस तमाम तरह की माशी सरगर्मियाँ करता है. माशी सरगर्मी कहते किसे हैं? वो तमाम सरगर्मियाँ जो इंसान मादी फलाह बहबूद के लिए करता है वो माशी सरगर्मियाँ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. और इनके करने से इंसान, इसका मकसद क्या होता है? पैसा या मुनाफा कमाना. जैसे इंसान कोई भी जॉब करता है, कोई भी काम करता है, जैसे कि आप मुलाजमत करते हैं और बदले में आपको पैसे मिलते हैं, या आप कोई चीज़ प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके बदले में आप उसको बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, तो ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो कहते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफिया किस चीज़ का नाम है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नाम है किसकी? ह्यूमन बींग्स की, अंडर वेरिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस, जो बहुत सी शराइत पर मुश्तमिल है. नेक्स्ट जिसका स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जियोग्राफी, कि इसकी वसअत क्या है माशी और तिजारती जियोग्राफिया की. कहते हैं एज द पर्पस एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जियोग्राफिया इज़ टू स्टडी द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज़. कहते हैं कि जियोग्राफिया का मकसद और इसका स्कोप यानी इसकी वसअत क्या है, वो ये है, इज़ टू स्टडी द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज़. हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. इन्हीं के तहत ही, इनके मिक्सचर से, इसके कम्बिनेशन से हम कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं. तो वो कहता है ये फैक्टर या ये अनासर जो रिस्पॉन्सिबल है कि इसकी प्रोडक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ की,
تو ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے بارے میں ہمیں علم حاصل کریں گے جغرافی کے ذریعے کہ جب لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن ہمیں کن کن جگہوں سے، یعنی کن کن، ظاہر سی بات ہے کنٹریز کے حالات کیسے ہیں، وہاں کی جغرافیکل کنڈیشن کیسی ہے، زمینی حالات کیسے ہیں، تو ہمیں وہ فیکٹر کہاں سے میسر ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کو استعمال کر کے مختلف کموڈیٹیز کو ایک تو پروڈیوس کریں. ظاہر سی بات ہے ہر ایک ملک کے ریسورسز جو ہیں وہ دوسرے ملک سے ڈیفرنٹ ہیں، تو وہ ان چیزوں کے بارے میں جب آپ کو علم ہوگا تو آپ کموڈیٹیز یا مختلف اشیاء کو جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں گے اور پھر ان کو آگے سپلائی کر سکیں گے اور پیسہ کما سکیں گے. ٹو اسٹڈی دا ٹرینڈ آف کنزمپشن ٹوگیدر ود دا پرابلمز انوالو، کہتا ہے تو یہی کنزمپشن کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو استعمال کرنا. تو کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ کس چیز کو یوز کرتے ہیں، کس چیز کا استعمال کرتے ہیں، آپ نے ان تک وہ چیزیں کیسے پہنچانی ہیں، پلس ٹوگیدر وتھ پرابلمز انوالو، اور ان میں کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں آپ کے راستے میں، وہ تمام چیزیں، اس چیزوں کا مطالعہ آپ جغرافی میں کر سکتے ہیں. Thus we can say that economic and commercial geography is mainly concerned with the resources of transport and trade center of the world. کہتا ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی اور تجارتی جغرافیہ از مینلی کنسرن، اس کا تعلق زیادہ تر کس چیز سے ہوتا ہے، ریسورسز آف ٹرانسپورٹ سے. ٹرانسپورٹ یعنی ذرائع آمد و رفت کی کیا کیا وسائل ہیں، اینڈ ٹریڈ سینٹرز، اور تجارتی مراکز کس کے، دنیا کے، یعنی دنیا کے تجارتی مراکز وہ کون کون سے ہیں اور آپ کے ذرائع آمد و وہ کون کون سے ہیں. اسٹڈی آف اکنامک ایکٹیویٹیز ان فیکٹ a study of man in relation to different resources like agricultural, mineral and industrial resources. کہتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کا جو علم ہے، معاشی سرگرمیوں کا جو علم ہے، وہ دراصل میں کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، اسٹڈی آف مین، انسان کو، ان ریلیشن ٹو ڈفرینٹ ریسورسز، کہ انسان جو ہے وہ دوسری چیزوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، لائک ایگریکلچرل یعنی زراعت کے ساتھ انسان کا کیا تعلق وابستہ ہے، منرلس کے ساتھ، اینڈ انڈسٹریل ریسورسز کے ساتھ، صنعت کے ساتھ انسان کیسے اس کو یوٹیلائز کر کے مزید چیزیں جو وہ پروڈیوس کر سکتا ہے، منرلس کے ساتھ جب انسان اس میں اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو کیسے کیسے وہ فائنسٹ تھنگس جو وہ پروڈیوس کر کے آگے سپلائی کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، سیل آؤٹ کر سکتا ہے. تو اسی طرح کے جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں اس کا تعلق انسان کے ساتھ کیا ہے، یا جب انسان ان کے ساتھ ملتا ہے تو وہ کیا کیا نئی سے نئی چیزیں جو وہ پروڈیوس کر سکتا ہے، اسی کو ہی دراصل کیا کہتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز. وی میں کنسیڈر دا ارتھ ایز دا اباؤٹ آف مین اینڈ اٹس ریسورسز آر ہز لیگیسی اور لیگیسی. کہہ رہے ہیں وی میں کنسیڈر دا ارتھ، ہم زمین کو ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایز دا اباؤٹ آف اے مین. اباؤٹ کا مطلب ہوتا ہے رہائش یا ٹھکانہ. تو وہ کہتا ہے کہ ہم زمین کو انسان کا ٹھکانہ تصور کر سکتے ہیں، اینڈ اٹس ریسورسز، اور زمین پر پائے جانے والے جتنے بھی وسائل ہیں ہم ان کو، اور ہز لیگیسی اور لیگیسی، وہ ہم ان کو اس کا ترکہ سمجھ سکتے ہیں. ترکہ مطلب اس کی وراثت میں جو چیزیں ایک فار ایگزامپل باپ سے اپنے بیٹے کو اور آگے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین کو انسان کا ٹھکانہ اور اس پر رہنے والے جس کے اس پر جو ملنے والے ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، وہ انسان کا ترکہ یعنی وہ اس کی وراثت ہے، وہ ہمیشہ سے اس کے پاس رہی ہے. A geographer identify, analyze, interpret the distribution of earth, features and resources for the welfare of mankind. کہتا ہے ایک جغرافر کیا ہوتا ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے، اس کو انالائز کرتا ہے، چھان بین کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، اس کو فائنڈ کرتا ہے. دا ڈسٹریبیوشن آف ارتھ، زمین، اس کی کیا تقسیم ہے، اس کے فیچرز کیا کیا ہیں، اور اس پہ کیا کیا ریسورسز پائے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کا وہ مطالعہ کرتا ہے، انالائز کرتا ہے، چھان بین کرتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ کرنے کا، ویلفیئر آف مینکائنڈ، یعنی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے. یعنی وہ یہ سارے کام اگر ایک جغرافر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مین پرپز کیا ہوتا ہے، وہ انسانیت کی فلاح کے لیے. سو مور ڈیٹیلز آر ایز فالو. اور وہ کہتا ہے کہ مزید اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ نیچے دی جا رہی ہیں. اس کا اسکوپ کیا کیا ہے، اس کی وسعت کیا کیا ہے، اس کے جغرافی کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سما سکتی ہیں. تو سب سے پہلے ہے اسٹڈی آف ریسورسز.
اس کی وسعت میں ہم اسکوپ میں دیکھتے ہیں کہ ہم جغرافیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کس چیز کے بارے میں انالیسس کرتے ہیں یا ہم کس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا ہمیں کس چیز سے متعلق واقفیت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے اسٹڈی آف ریسورسز، کہ زمین کے اوپر جو پائے جانے والے وسائل ہیں اس کے بارے میں ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ڈسپیرٹی ان دا اسٹیٹ آف ریسورسز اینڈ پروڈکشن از اے کامن فینومینا۔ ڈسپیرٹی ان دا اسٹیٹ آف ریسورسز اینڈ پروڈکشن از اے کامن فینومینا، کہتا ہے کہ ڈسپیرٹی کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہونا، ڈفرینٹ ان نیچر۔ کہتا ہے کہ ڈسپیرٹی ان دا اسٹیٹ آف ریسورسز، ظاہر سی بات ہے دنیا میں پائے جانے والے ریسورسز، وسائل ہر ملک کے اپنے الگ ہوتے ہیں۔ کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سعودی عربیہ وغیرہ کی کنٹری، جیسے اس طرح کے ممالک ہیں تو وہاں پر تیل بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب جیسے پاکستان کنٹری ہے، وہاں پہ زراعت جو ہے وہ اچھی اگائی جاتی ہیں، اس کی فزیکل کنڈیشن اس طرح کی ہے۔ تو کہتا ہے ہر ایک ملک کے ریسورسز، وسائل، وہاں پر پائے جانے والے جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اینڈ پروڈکشن از کامن فینومینا، تو اس کی پروڈکشن بھی اسی لیے کیا ہوگی، وہ مختلف ہوگی۔ کہتا ہے سو موبلائزیشن آف ریسورسز از امپیریٹو فار اکنامک پروگریس۔ تو یہی ریسورسز جو ہیں آپ ان کو موبلائز کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو جو ہے چیزوں کو پروڈیوس کر کے، ان کو ترتیب دے کر، ان کو فائنل پروڈکٹس میں ڈھال کر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو بھیج سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اکنامک پروگریس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ Economic geography investigate the diversity in basic resources of different parts of the world and tell us about the use and mobilization of these resources from human welfare۔ تو کہتا ہے کہ جو اکنامک جغرافی یعنی معاشی جغرافیہ میں ہم اس چیز کا انویسٹیگیٹ، یعنی اس چیز کے بارے میں ہم چھان بین کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ مختلف پارٹ آف دا ورلڈ، یعنی مختلف دنیا کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر ریسورسز کیسے ہیں، اور ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ٹیلز اس اباؤٹ دی یوز، اس کے ہم استعمالات کیا کیا ہیں، ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو استعمال میں لا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سرپلس پروڈکٹس کیسے بیچ سکتے ہیں، اور ان ریسورسز کا بیسٹ یوز کیسے کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم اکنامک جغرافیہ کو پڑھیں گے تو ہمیں مختلف ممالک کی معاشی سرگرمیوں کے بارے میں، وہاں کی انوائرمنٹ کے بارے میں، جغرافیکل کنڈیشن کے بارے میں پتہ ہوگا، تو ہم ان کے ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے بیسٹ پروڈکٹس جو ہے وہ بنا کر پھر ان ممالک کو جہاں پر اس کی نیڈ بہت زیادہ ہے وہاں پر اس کو موبلائز کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہے اسٹڈی آف لینڈ ریسورسز۔ اسٹڈی آف لینڈ ریسورسز میں کیا ہے کہ جب ہم جغرافیہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لینڈ یعنی زمین کے وسائل کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ The fundamental differences in different lifestyle of various sections of the world largely stem from the diversity of physical environment and features like plains, mountains and plateaus. It also affects the soil. Okay. کہتے ہیں فنڈامنٹل ڈفرینسز از ڈفرینٹ لائف اسٹائل آف ویریس سیکشن آف دا ورلڈ۔ دنیا میں بہت سے جو ان کے سیکشنز ہیں، مختلف چیزیں، ہر مختلف انفراسٹرکچر کے لحاظ سے وہ مختلف ہیں۔ فزیکل انوائرمنٹ ہر طرح کا مختلف ہے۔ کہیں ایک ملک میں پلینس کہتے ہیں میدانوں کو، ماؤنٹینس یعنی پہاڑیاں، اینڈ پلیٹیوس یعنی جو سطح مرتفع ہوتی ہیں، کہیں سے وہ اونچائی ہوتی ہے، کہیں سے وہ تھوڑی نیچی جگہ ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جو اس کی وہ جغرافیائی لحاظ سے اس کے طبعی خود و حال جو ہیں، اس کے فزیکل جو فیچرز ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے ممالک میں پہاڑ جو ہیں وہ پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، کہیں پہ دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، کہیں پہ دریا ہیں، کہیں پہ پہاڑ ہیں، کہیں پہ میدانی علاقہ جاتا ہے۔ جیسے پاکستان، جیسے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرتی وسائل سے نوازا ہے، یہاں پر ہر طرح کے فیچرز پائے جاتے ہیں فزیکل۔ تو دنیا کے مختلف ممالک میں فزیکل فیچرز جو ہیں وہ لینڈ کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے اٹ آلسو افیکٹ دا سوئل آف ڈفرینٹ ریجنس۔ تو وہ اس کی نہ صرف فزیکل فیچرز بلکہ ان ممالک کی، ان علاقوں کی مٹی پر بھی وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ وہاں کی مٹی جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اٹ اسٹڈیز دا ڈفرینٹ ٹائپس آف سوئل اکارڈنگ ٹو فرٹیلٹی آف لینڈ۔ تو جب ہم جغرافیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم مختلف ممالک کی لینڈ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں کی زمین، اس میں پائے جانے والی اس کی مٹی کی قسم، کہ وہاں کون سی مٹی ہے، وہ چکنی مٹی ہے، لمبی مٹی ہے، یا کس طرح کی مٹی، اس میں ایلیمنٹس کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کی فرٹیلٹی آف لینڈ یعنی جو زمین کی
زرخیزی اس کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں. بیکاز سوئل پلیز اے وائٹل رول ٹو فلفل دا بیسک فوڈ نیڈز آف پاپولیشن. کیوں مٹی کے بارے میں جاننا ہمیں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے مٹی یہ جو ہے وہ آپ کے وائٹل رول یعنی امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے آپ کی بیسک نیڈ جو آپ کی فوڈ ہے اس کو فلفل کرنے میں. ظاہر سی بات ہے اگر کسی ملک کے علاقے کی مٹی اچھی ہوگی، وہ زرعی مٹی ہوگی، تو وہاں پر زراعت کی جا سکتی ہے اور زرعی اجناس یا فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، یہ زرعی اجناس دالیں وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں چاول، گندم، کپاس، چنا، جو بھی چیزیں وہ ساری ہم جو ہے وہ اگا سکتے ہیں اور اپنی بیسک نیڈ فوڈس کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب اپنی پاپولیشن کے لیے بھی نہ صرف، اور جو سرپلس ہو جاتی ہیں پروڈکٹس تو ہم ان کو دوسرے ممالک میں جہاں کی لینڈ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ فرٹیلیٹی والی جو ہے وہ سوائل ہو جہاں پہ وہ زراعت جو ہے وہ اگا سکیں، تو وہاں پر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیچ سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم پیسہ کما سکتے ہیں. تھرڈ ون از اسٹڈی آف ہیومن ریسورسز. جغرافی جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں انسان جو ہے اس کے انسانی وسائل کے بارے میں بھی ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے. کہتے ہیں آل دی اکنامک اینڈ کمرشل ایکٹیویٹیز آر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ہیومن بینگ. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام طرح کی معاشی سرگرمیاں ہوں، چاہے وہ تجارتی سرگرمیاں ہوں، وہ کہتا ہے وہ براہ راست، بال واسطہ یا بلا واسطہ، کسی بھی طریقے سے وہ جا کے لنک کرتی ہیں انسان کے ساتھ. اگر کوئی بھی ایسی سرگرمی ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہی سر انجام دے گا. انسان کے بغیر کوئی بھی سرگرمی، چاہے وہ معاشی ہے یا چاہے وہ تجارتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی. تو کہتا ہے اکنامک جیوگرافی پرووائڈز انفارمیشن اباؤٹ ورلڈس پاپولیشن، دیئر ڈسٹریبیوشن، آکیوپیشنس. کہتے ہیں اکنامک جیوگرافی ہمیں کس چیز کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے؟ ورلڈ پاپولیشن، دنیا کی آبادی کتنی ہے، دیئر ڈسٹریبیوشن، ان کی تقسیم کے بارے میں، آکیوپیشنس، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے کیا کیا شعبہ جات ہیں، ان کی فیلڈز کیا کیا ہیں، ڈینسٹی اینڈ ادر کریکٹرسٹکس، اور اسی طرح کے دوسرے خصوصیات کے بارے میں، which help us to understand economic activities and how human resources are being utilized. اور اسی طرح کے دوسرے معاملات کے بارے میں ہمیں علم دیتا ہے. and how human resources، اور ہم کس طریقے سے انسان کو بذریعہ وسائل ہم استعمال کر سکتے ہیں for better economic development، اپنے ملک کی معاشی خوشحالی کے لیے. Okay. Next one is study of agricultural resources. زراعت کے بارے میں وسائل ہیں، ان کے بارے میں مطالعہ ہمیں جغرافی پرووائڈ کرتا ہے. کہتا ہے agricultural activity provide the basic food stuff and it is also the base of many economic and commercial activities. جو زرعی جغرافیہ، زرعی سرگرمی ہے، وہ ہمیں ظاہر سی بات ہے فوڈ کے بارے میں، فوڈ سٹف کے بارے میں، خوراک کے بارے میں، اس کے جو ہے گروتھ کے بارے میں، وہ کہاں کہاں پہ پرووائڈ ہو سکتی ہے یا کہاں کہاں پہ پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتا ہے. کیوں؟ بیکاز اٹ پرووائڈ را مٹیریل فار ڈفرینٹ اکنامک ایکٹیویٹیز. کیونکہ جو زرعی اجناس ہیں ان سے نکلنے والا یا ان سے حاصل ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کو ہم را مٹیریل کے یعنی خام مال کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اپنی ٹریڈ سینٹرز میں. تو اس کو مزید ہم جو ہے آگے یوٹیلائز کر سکتے ہیں مختلف چیزیں بنانے میں. اکنامک جیوگرافی پرووائڈ ٹرو گلوبل پکچر آف ایگریکلچرل ریسورسز. اکنامک جیوگرافی، معاشی جیوگرافی ہمیں کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ دنیا کی اصل تصویر سے آگاہ کرتا ہے. دیر یوٹیلائزیشن، ان کی کیا کیا استعمالات ہیں. لیٹسٹ میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس، وہ کیا کیا نئے اپنی ٹیکنیکس وغیرہ یوز کرتے ہیں ایگریکلچر کو بڑھانے میں، ان کے پروڈکشن میں، اس کو بہتر سے بہتر کرنے میں، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں اگانے میں وہ کیا کیا میتھڈ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. اینڈ فیکٹر رسپانسبل فار دا کامرس اینڈ ٹریڈ، اور کیا کیا کامرس کے لیے اور ٹریڈ کے لیے، تجارت کے لیے وہ کون کون سے ایسے عناصر ہیں جو رسپانسبل ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے کامرس اور ٹریڈ کو بڑھا سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا یہ اسٹڈی آف ایگریکلچر ریسورسز پرووائڈ کرتی ہیں جغرافی کے تھرو. اوکے، اکنامک جغرافی پرووائڈس ٹرو گلوبل پکچر آف ایگریکلچر ریسورسز، دیئر یوٹیلائزیشن، ان کے استعمالات، لیٹسٹ میتھڈ، نئے سے نئے طریقہ، ٹیکنیکس آف ایگریکلچر، فیکٹر رسپانسبل فار دا
کامرس اینڈ ٹریڈ آف دوز پروڈکٹس کین ناٹ بی نگلیکٹیڈ، تو اس کو ہم بالکل بھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ایگریکلچر کے ریسورسز میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، اور جغرافی کو پڑھ کر ہی ہمیں ایگریکلچر ریسورسز کے بارے میں علم ہو سکتا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ون از اسٹڈی آف منرل ریسورسز۔ منرل ہم کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو زمین کے اندر سے نکالی جاتی ہیں مائنس کے تھرو، جیسے آپ کا نمک ہو گیا، کوئلہ، جپسم، ہیرے جواہرات وغیرہ۔ Minerals are also an important factor of commerce and trade. It changes the economic scenario of any country because every country in the world is not self-sufficient in mineral resources. کہتا ہے منرل بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کامرس اینڈ ٹریڈ میں، کیونکہ ہر ایک ملک میں کہتے ہیں ہر ایک ملک جو ہے وہ منرلس کے اس کی پروڈکشن میں، اس کی جو ہے وہ ریسورسز، منرل ریسورسز میں وہ سیلف سفیشینٹ، یعنی وہ خود سے وہ منرلز نہیں پروڈیوس کر سکتا، یہ ہر ایک ملک کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ سو ان اکنامک اینڈ کمرشل جغرافی وی اسٹڈی اباؤٹ دا پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرنٹ منرلس۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی جو اکنامک معاشی جغرافیہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو منرلس کی پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف ممالک کے منرلس کے بارے میں، ان کی ڈیٹیلز کے بارے میں، ان کی پروڈکشن کیا کیا ہے، ہر ملک یا مختلف ممالک جو ہیں وہ کون سا ملک کون سی منرلس جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، اس کو آگے سپلائی کرنے میں، یا اگر آپ کو وہ چیزیں چاہیے تو آپ جب جغرافی کے ذریعے اس کو پڑھتے ہیں تو آپ وہ چیزیں وہ منرلس اس ممالک سے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اسٹڈی آف فارسٹ ریسورسز، جنگلات کے ریسورسز یا جنگلات کے وسائل کے بارے میں علم۔ فارسٹ آر ویری امپورٹنٹ فار اکنامک رول۔ کہتے ہیں کہ جنگلات جو ہیں وہ بہت زیادہ خاص اہمیت کے حامل ہیں آپ کی اکانومی کو گرو کرنے میں، بیکاز دے پرووائڈ اس را مٹیریل، کیونکہ وہ ہمیں مختلف انڈسٹریز کے لیے را مٹیریل فراہم کرتے ہیں، جیسا کہ جنگلات سے لکڑی حاصل ہوتی ہے، وہ فرنیچر کے لیے استعمال ہوتی ہے، جنگلات سے ہمیں بہت سے جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ قیمتی جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں جس سے بہت سی قیمتی ادویات بنتی ہیں، پھر اس کے علاوہ جنگلات سے ہمیں پھل فروٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بھی جنگلات سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جنگلات اور پلس جنگلات جو ہے وہ آکسیجن یا کسی ملک کی جو ہے وہ انوائرمنٹ کو پازیٹیو وے میں بڑھانے کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، اور وہاں کے جن ممالک میں جو ہے وہ فارسٹ کی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، وہاں پر ممالک کو جو ان کی ایٹماسفیئر ہے وہ پولیوٹیڈ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جنگلات یہ درخت وغیرہ آپ کی آب و ہوا کو آپ کی صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور آپ کی ہوا کو بھی جو ہے وہ گندگی سے بچاتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں۔ ہاں بہرحال یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ فارسٹ جو ہے وہ اکنامک گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کو انڈسٹری کے لیے مختلف جو ہے وہ صنعتوں کے لیے یہاں سے آپ کو را مٹیریل یعنی خام مال ملتا ہے۔ فارسٹ آر ناٹ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ اوور دا لینڈ سرفیس. It becomes very important to know the distributional pattern of global forest resources and their utilization. کہتے ہیں ہر طرح میں دنیا میں جو ہے وہ جنگلات کی تقسیم ایک جیسی نہیں ہے، کہیں پہ زیادہ ہے، کہیں پہ بہت کم ہے، کہیں پہ ان کی پرسنٹیج کافی ہائی ہے، کہیں پہ جیسے لو لیول پہ ہے، تو کہتے ہیں دنیا بھر میں اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ پیٹرن وائز بھی ڈفرینٹ ہے، تو ان کے اسی طرح سے استعمالات بھی ڈفرینٹ ہیں. ڈیو ٹو دی اسٹڈی آف جغرافی، کہتے ہیں جغرافی کو پڑھ کر اس کا علم حاصل کر کے ہم وی نو اباؤٹ دا امپورٹنس آف فارسٹ، ہمیں جنگلات کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اینڈ امپروو دا فارسٹری ایریا آف اینی کنٹری، اور ہم کسی بھی ملک کی جو جنگلات ہے اس کو بہترین کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ جنگلات کو بڑھا کے، کیونکہ جب ہمیں جنگلات کی اہمیت کے بارے میں علم ہوگا کہ یہ ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم اس کی فزیکل فیچرز کو یوز کر کے مزید جنگلات کن اگر ایک ملک میں فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ اس علاقے کی مٹی جو ہے وہ اچھی ہے، تو ہم وہاں پہ زیادہ جا کے جنگلات اگا سکتے ہیں. نیکسٹ ون از اسٹڈی آف واٹر ریسورسز، آبی وسائل کا مطالعہ. دا اسٹڈی آف واٹر ریسورسز از اسینشیل فار انٹرنیشنل کامرس اینڈ ٹریڈ. یہ بھی بین الاقوامی تجارت اور کامرس کے لیے بہت کہتا ہے کہ اہمیت کے حامل ہیں. اٹ پرووائڈز اے ٹرو پکچر آف ٹریڈ روٹس اکراس دا ورلڈ. تو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ
مختلف جو ممالک ہیں وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہیں تو وہ کافی سارے ایسے ممالک ہیں جو زمینی تجارت زمینی جو ہے وہ ذرائع نقل و حمل کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ آبی طریقوں سے، جیسے سمندروں کے ذریعے جو ہے وہ دریاؤں کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے ان کی جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہے تھرو مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ تو وہ کہتا ہے ٹریڈ روٹس کا مطلب ہوتا ہے راستے، تجارتی راستے جو ہیں وہ دنیا سے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ ہم کن کن تجارتی راستوں کو فالو کرتے ہوئے اپنی تجارت دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آل کمرشل ایکٹیویٹیز ایکچولی بیسڈ آن دیز ٹریڈ روٹس، تو دنیا بھر کی تمام طرح کی جو کمرشل یا اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ دراصل ان تجارتی راستوں پر ہی ان کے جو ہے وہ منحصر ہوتی ہیں، یعنی ان تجارتی راستوں کو استعمال اب دیکھیں ایک ملک نے پروڈکشن تو کر لی، لیکن جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی پروڈکٹس کو بھیج ہی نہیں سکتا تو پھر وہ کیسے اس کو اپنی سرپلس پروڈکٹس کا فائدہ جو وہ اٹھا سکے گا؟ تو یہی تجارتی راستے جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے میں۔ Beside this, water resources are equally important for fishing, which is now become a major industry of the world or a beneficial economic activity. ہاں، اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ نہ صرف واٹر جو ریسورسز ہیں وہ آپ کے ٹریڈ روٹس پرووائڈ کرتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر یعنی فشنگ، ایک امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے فشنگ، جو کہ آج کل جو ہے بہت زیادہ اس کی میجر انڈسٹری بن چکی ہے دنیا میں۔ بہت سے ممالک جو ہے وہ فش فارمنگ کرتے ہیں، مچھلیوں کو پکڑتے ہیں اور پھر ان کو دوسرے ممالک میں جہاں پر وہ ان کی کمی ہے، قلت ہے، وہاں پر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ یہ فائدہ مند انڈسٹری ہے، اس سے آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے جن ممالک میں واٹر ریسورسز زیادہ ہیں، جیسے پاکستان میں بھی اگر واٹر ریسورسز ہیں تو وہاں پر مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے، جیسے یہاں پہ منگلا ڈیم کی تازہ مچھلی بہت اچھی ہوتی ہیں، تو اسی طرح مختلف ایریاز میں آپ کو فش فارمنگ جو ہے وہ آپ انڈسٹری کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں، اور زیادہ بڑی تعداد میں جو مچھلیاں پکڑ کے فش فارمنگ کر کے آپ دوسرے ممالک کو بھی مچھلیاں فراہم کر سکتے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ یہ بھی اکنامک ایکٹیویٹی بہت زیادہ بینیفیشیل ہے، اس سے آپ بہت زیادہ پیسہ یا منافع کما سکتے ہیں۔ کہتے ہیں commercial geography provides information not only about trade routes but also for fishing, their production and types۔ وہی چیز آگے کہتے ہیں commercial geography جو ہے وہ نہ صرف آپ کو ٹریڈ روٹس کے بارے میں، تجارتی راستوں کے بارے میں جو کہ سمندری یا آبی تجارتی راستے ان کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے، بلکہ وہ فشنگ کے لیے، ان کے پروڈکشن کے لیے، ان کی ٹائپس کے لیے، ان کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے فش فارمنگ کے لیے بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ Study of means of transportation is a very very essential thing to expand your business, to expand your economic activities. The means of transportation is a very I think good essential point. Means of transportation also play an important role for the progress of agriculture, minerals and industrial development. بالکل صحیح، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ So without the study of means of transportation, study of other factor is not possible۔ بالکل درست، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں ہی علم نہیں ہے، ذرائع نقل و حمل کے بارے میں علم نہیں ہے، تو آپ کسی بھی اور انڈسٹری کے بارے میں، کسی بھی اور چیز ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اگر آپ جان لیں تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ آپ کو ذرائع نقل و حمل کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ کیونکہ تجارت نام ہی کیا ہے، اشیاء کے تبادلے کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آپ فنش گڈس کو، چیزوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو وہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن کے تھرو ہوتی ہے، ذرائع نقل و حمل کے تھرو ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ذرائع نقل و حمل کے بارے میں ہی علم نہیں ہوگا تو وہ آپ کی ساری چیزیں، ساری باقی جو انفارمیشن ہے وہ بیکار جائے گی۔ ماڈرن مینز آف ٹرانسپورٹیشن آر کمپلسری فار انٹرنیشنل ٹریڈ۔ بالکل درست، کہتا ہے کہ جو آج کل کے ماڈرن ایڈوانس مینز آف ٹرانسپورٹیشن ذرائع نقل و حمل ہیں وہ لازمی ہو چکے ہیں آج کل کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے۔ بین الاقوامی تجارت اگر آپ نے کرنی ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، اپنی چیزوں کو ان کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو جو ہے دوسرے ممالک کے مینز آف ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں علم ہو۔ In geography, we study about all types of means of transportation like air, sea, roads and railway۔ تو کہتا ہے کہ جغرافی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو
تمام طرح کے جو ذرائع نقل و حمل ان کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، لائک ایئر ہے، ہوائی ٹرانسپورٹ ہے، سی ٹرانسپورٹ ہے، روڈز ہیں اینڈ ریلوے ٹرانسپورٹ ہے، ان ساروں کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی اسٹڈی آف ٹریڈ سینٹرس، تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن کے علاوہ آپ کو ٹریڈ سینٹرز یعنی تجارتی مراکز کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے اپنی پروڈکٹس کو انڈسٹری کے اندر پروڈیوس کر لیا، اس کی پیکیجنگ ہوگی، اس کی وہ فنش گڈس میں بالکل ریڈی ٹو ڈسپیچ ہو گئی ہیں، تو اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ کو منڈیوں کے بارے میں، مارکیٹس کے بارے میں، ٹریڈ سینٹرز کے بارے میں علم ہونا چاہیے، جہاں پر آپ اپنی پروڈکٹس کو ایکسپوز کریں گے، شو آف کریں گے، جہاں پر اپنے آپ پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کریں گے۔ Trade centers also play an important role for the trade and commerce of certain areas because without the study of various trade centers, progress in trade and commerce is not possible۔ وہی چیز وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بہت ہی زیادہ اہم کردار ہے۔ اگر آپ کو ٹریڈ سینٹرز کے بارے میں ہی علم نہیں ہوگا تو آپ کی تجارت، کامرس و تجارت آپ کو بالکل فائدہ نہیں دے سکتی، وہ پاسبل ہی نہیں ہے ٹریڈ سینٹرز کے بغیر۔ جغرافی پرووائڈ اس انفارمیشن اباؤٹ گلوبل مارکیٹس، جو جغرافیہ ہے وہ ہمیں دنیا کی مارکیٹس کے بارے میں علم فراہم کرتا ہے فار کمرشل ٹریڈ۔ آپ کی جو تجارتی ٹریڈ ہے، تجارت کے ذریعے آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، سیلنگ آؤٹ کرتے ہیں، بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز ہے کہ ان ممالک کی، ان ایریاز کے ٹریڈ سینٹرز کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی تجارتی منڈیوں کے بارے میں ہی اگر آپ نہیں واقفیت رکھتے تو پھر آپ کہاں اپنی پروڈکٹس کو سیل آؤٹ کریں گے؟ تو یہ جو آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں ٹریڈ سینٹرز کے بارے میں، وہ بھی آپ جغرافیہ کے تھرو اس کے متعلق علم حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ریڈیوس ڈسپیرٹی گیپ۔ ڈسپیرٹی گیپ، ابھی وہ پھر وہی چیز آگے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈسپیرٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینٹ ان تھنگس، ریسورسز۔ ہیئر ود ڈسپیرٹی، ڈسپیرٹی کا مطلب ہے مختلف ہونا، یہاں پر ڈسپیرٹی گیپ کا مطلب آ جائے گا ریسورسز میں۔ اکنامک جغرافی therefore serves as an essential tool for reducing and eliminating world societies disparity gap by scientific study of the economic resources, modern needs and cultural heritage۔ کہتا ہے کہ معاشی جغرافیہ بے شک وہ ایک اسینشیل ٹول ہے، ایک اہم امپورٹنٹ چیز ہے، کس چیز کے لیے؟ فار ریڈیوسنگ اینڈ ایلیمینیٹنگ، کم کرنے کے لیے، اینڈ ایلیمینیٹنگ اور ختم کرنے کے لیے، ورلڈ سوسائٹیز ڈسپیرٹی گیپ۔ بالکل درست۔ کیسے؟ کہتا ہے کہ ہر ایک ملک کے وسائل دوسرے ممالک سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی فزیکل فیچر، فزیکل کنڈیشن، طب خود و خال، درخت، پہاڑ، دریا، وہاں پر رہنے والی، وہاں پر اگنے والی جو ہے اجناس، پھر وہاں سے نکلنے والے منرلز، پھر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریسورسز، جو قدرتی وسائل ہیں وہ ہر طرح سے دوسرے ممالک سے مختلف ہیں، کیونکہ وہاں کی کنڈیشنز اس طرح کی ہیں۔ تو جیسے پاکستان میں زرعی اجناس ہے تو دوسرے ممالک کو آپ زرعی اجناس بھیج سکتے ہیں، ایسے ممالک جہاں پر وہ زراعت جو ہے ان کی مٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی زرعی اجناس کو اگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے پہلے بھی میں نے اگزامپل دی سعودی عربیہ کی کہ وہاں کے ریسورسز کیا ہیں، آئل کی پروڈکشن ہے، وہ مائننگ کرتے ہیں، ان کے پاس منرلز ہیں۔ پھر اسی طرح سے بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر سونا وغیرہ، سونا چاندی کے ذخائر زیادہ ہیں، کہیں پہ کپاس گندم کے ذخائر زیادہ ہیں، کوئی جو ہے وہ فش فارمنگ میں آگے ہے، کوئی جو ہے وہ کیٹلز اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، مختلف چیزوں میں جو ہے وہ ریسورسز میں ہر ایک ملک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ جغرافیہ کو پڑھتے ہیں، معاشی جغرافیہ کو پڑھتے ہیں، تو اس میں کیونکہ ہر ایک ملک کے ریسورسز کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہوتا ہے، یہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کی ڈسپیرٹی گیپ کو کم کرنے میں، کہ ظاہر سی بات ہے جس ملک کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ ان کو یوٹیلائز کرتا ہے اور پھر وہ پروڈکٹس کو تیار کر کے، ریڈی کر کے ان ممالک میں جہاں پر یہ پروڈکٹس اویلیبل نہیں ہیں وہاں پر سپلائی کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ کیا کہتا ہے، اکنامک ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے آپ اس ڈسپیرٹی گیپ کو مختلف ممالک کے جو درمیان ہوتا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ جو ماڈرن نیڈز اینڈ کلچر ہیریٹیج، جو آج کل کی آپ کی ماڈرن نیڈز ہیں
فار ایگزامپل جیسے پاکستان کے اندر اگر پاکستان زرعی ملک ہے تو پاکستان کے پاس ٹیکنالوجیکل چیزوں کی کمی ہے، یعنی جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں یا ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس چیز کی کمی ہے. تو پاکستان کیا کرتا ہے، جیسے چائنا سے وہ بہت سے ٹیکنیکل پروڈکٹس جو ہے وہ جو ہے امپورٹ کر لیتا ہے. تو اسی طرح سے جو ریسورسز آپ کے ملک میں جن چیزوں کی کمی ہیں وہ آپ دوسرے ممالک سے امپورٹ کر لیتے ہیں، اور جو سرپلس پروڈکٹ آپ اپنے ملک کے اندر بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے یہ ڈسپیرٹی گیپ آپ کا کم ہو جاتا ہے. اور وہ کس طرح سے کم ہوگا، جب آپ کو ان ممالک کے ریسورسز کے بارے میں پتہ ہوگا، ان ممالک کے فزیکل کنڈیشنز کیسی ہیں، وہاں پر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، وہاں پر کن چیزوں کی ڈیمانڈ ہے، وہاں کے ٹریڈ سینٹرز کیا کیا ہیں، وہاں کے جو ہے وہ لوگ کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہاں کے لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا کیا ہیں. تو اور ریسورسز کے بارے میں جب آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ کے پاس اچھی اپورچونیٹی ہے کہ آپ اپنے جو سرپلس پروڈکشن کو وہ آفر کریں اور وہاں سے آپ پیسہ کما لیں. اوکے جی، نیکسٹ ہے جی ہمارا پراپر انڈرسٹینڈنگ آف ریسورسز. ہاں جی، پراپر انڈرسٹینڈنگ آف ریسورسز کہتے ہیں آپ کو جو ریسورسز ہیں، وسائل، ان کے بارے میں آپ کے مکمل مناسب علم ہونا چاہیے. کہتے ہیں the prime objective of geography is to make a proper understanding of function and operation of resources in the respect of economic development of any country. ظاہر سی بات ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے آپ کو وہاں پر پائے جانے والے وسائل کے بارے میں، ان کے فنکشنز کے بارے میں، وہ آپریشن کیسے کرتے ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں، اور آپ اس میں سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. Every country shows great interest for resources within its geopolitical boundary and development of her resources. کہتا ہے ہر ایک ملک جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے اپنے ریسورسز پہ. ظاہر سی بات ہے کسی بھی ملک کے پاس جو قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں وہ ایک تو اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کے پاس کیا کیا وسائل ہیں. پھر دوسری چیز، آپ کو وہ وسائل استعمال میں لا کر زیادہ سے زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس بہت بڑی اگزامپل جیسے دیتے ہیں کہ نمک کی کان، کھیوڑا، وہ کیا ہے، آپ کا منرلز ہے. آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریسورسز ہیں آپ کے جو ہے وہ منرلز آپ کے پاس اگر موجود ہیں تو ایک آپ کا ریسورس کیا ہے، منرلز، نمک کی کان. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو جب آپ کے بارے اس کے بارے میں علم ہوگا کہ ہمارے پاس نمک ہے، کافی مقدار میں ہے، تو آپ اس کو دوسرے ممالک کو جو ہے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور فارن جو ہے ایکسچینج کما سکتے ہیں. پھر اور یہ سب کچھ آپ کی جیو پولیٹیکل باؤنڈری یعنی جغرافیائی لحاظ سے اور پولیٹیکل لحاظ سے جو باؤنڈریز بنا دی گئی ہیں اس کے لیے، اینڈ ڈیولپمنٹ آف ریسورسز، اور اپنے ملک کے جو ریسورسز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہر ملک جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ بہت زیادہ شو آف کرتا ہے. تو وہ اسی صورت میں ہی شو آف کرے گا جب کہ اس کو اپنے ملک کے بارے میں، اس کے ریسورسز کے بارے میں علم ہوگا. اور وہ کس کے تھرو ہوگا؟ جغرافی کے. نیکسٹ ہے جی پرووائڈ ریلیشن بٹوین مین اینڈ انوائرمنٹ. اب انسان اور اس کے انوائرمنٹ یعنی اس کے ماحول کے درمیان تعلق قائم کرنا. کہتے ہیں کہ جغرافی از اے اسٹڈی آف انٹر ریلیشن شپ بٹوین مین، ریسورسز اینڈ اٹس انوائرمنٹ. جو کہتا ہے جغرافی جو ہے وہ انسان، اس کے ماحول اور اس کے وسائل کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے. It enables us to look closely at environment. یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ماحول کو، اپنے ایٹماسفیئر کو کلوز سے دیکھیں، پاس سے دیکھیں. اینڈ ایویلویٹ ریسورسز، اور اس کے وسائل کے بارے میں ہم جو ہے علم حاصل کریں. اینڈ دا اپورچونیٹیز اٹ آفرز، اور ان وسائل کے ذریعے ہمیں کیا کیا نئے سے نئے ہم جو ہے وہ میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس بنا سکتے ہیں. اس کو یوز کر کے ہمیں وہ کیا کیا اپورچونیٹیز دے رہی ہے، ہم اسے کیا کیا چیزیں نئی فائنڈ کر سکتے ہیں. In fact, the study of economic geography could help us to consider why some regions can produce food while others are too cold, and to try to support life. Okay, کہتے ہیں
کہ دراصل اکنامک یعنی معاشی جغرافیہ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے کہ کیوں ایک ملک جو ہے وہ وہاں پر جو ہے کھانے پینے کی چیزیں فوڈ وغیرہ وہ کیسے پروڈیوس کر سکتا ہے، جبکہ دوسرا جو ملک ہے اسی کی طرح کا یا دوسرا ملک ایٹ دا سیم ٹائم وہ کھانے پینے کی اشیاء بیسک نیڈ تک بھی نہیں پروڈیوس کر سکتا، کہ وہ اس کی آب و ہوا یا اس کی زمین اتنی ڈرائی ہے کہ وہ اپنی بیسک نیڈ تک کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ اسٹڈی آف جغرافیہ سے، جغرافیہ پڑھنے سے۔ نیکسٹ ہے جی اسٹڈی آف پاور ریسورسز، electricity etc. Power resources are compulsory for commercial agriculture and industrial production. ظاہر سی بات ہے کسی بھی طرح کی آپ نے انڈسٹری کے اندر پروڈکشن کرنی ہے، کیسی بھی آپ نے جو ہے وہ صنعتیں بنانی ہیں، اس میں مشینری ہوگی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کس چیز سے کے تھرو چلتی ہیں؟ بجلی کے ذریعے۔ تو کہتا ہے چاہے آپ نے کمرشل ایگریکلچر ہے، انڈسٹریل پروڈکشن ہے، یا وہ کسی بھی طرح کی پروڈکشن ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے جو مین چیز چاہیے وہ کیا ہوتی ہے؟ پاور ریسورسز، بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتا ہے اکنامک اینڈ کمرشل جغرافیہ میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ پاور ریسورسز ان ڈیٹیل بیکاز دے یوز ٹو جنریٹ پاور اینڈ الیکٹریسٹی۔ تو ہم اکنامک جغرافیہ میں، معاشی جغرافیہ میں ہم یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے پڑھنے سے کہ کسی ملک کے پاس اس کے جو ہے وہ پاور ریسورسز کتنے ہیں، اس کے پاور پلانٹس کتنے ہیں، وہ کتنے جو ہے وہ یونٹس بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، اور اسی طرح سے اس کی جو ہے یوٹیلائزیشن اور اس کے ریسورسز کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے اسٹڈی آف مینز آف کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے رابطہ کرنا۔ رابطے کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ ٹیلی فون کے ذریعے، فیکس کے ذریعے، ٹیلی فیکس کے ذریعے، ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے، اس کو ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ ناؤ اٹ از ورلڈ بیکمز اے گلوبل ورلڈ۔ کہتے ہیں آج کل دنیا جو ہے وہ کیا بن گئی ہے؟ ایک گلوبل ورلڈ بن گئی ہے۔ ایک جو ہے وہ بالکل ایک کہتے ہیں کہ گلوب کہتے ہیں گول چیز کو، گلوبل ورلڈ از دنیا جو ہے وہ ایک بالکل گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، ایک قسم کا وہ ولیج بن چکی ہے، ایڈوانس ولیج بن چکی ہے، جس میں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھے ہوئے آسانی کے ساتھ اپنے پیغامات کو، اپنی انفارمیشن کو، کسی بھی چیز کے ذریعے آپ جو ہے وہ کسی بھی چیز سے مراد مینز آف کمیونیکیشن ہے، اس کے ذریعے آپ فوراً سے اپنے پیغامات کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ان اکنامک جغرافی وی اسٹڈی دی مینز آف کمیونیکیشن ان ڈیٹیل۔ اکنامک جغرافیہ میں، معاشی جغرافیہ میں ہم جو رابطے کے ذرائع ہیں، مینز آف کمیونیکیشن ہیں، ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ انٹرنیٹ ہے، فیکس ہے، ٹیلی فیکس ہے جسے ہم ٹیلیکس بھی کہتے ہیں، میلنگ ہے، میل ہے، اینڈ ٹیلی کانفرنسز وغیرہ، کہ ہم جب کانفرنس کرتے ہیں وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو، لائف ٹیلی کانفرنسز ہو سکتی ہیں۔ دیز تھنگس آر نیسیسری ان کمرشل ٹریڈ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، بائنگ اینڈ سیلنگ کرنی ہوتی ہے، آرڈر بک کروانا ہوتا ہے یا ان سے آرڈر لینا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ مینز آف کمیونیکیشن کے تھرو کرتے ہیں۔ تو آپ کو مینز آف کمیونیکیشن کے بارے میں بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مینز آف کمیونیکیشن آپ کے ضروری ہیں۔ دیز تھنگز آر نیسیسری، اور یہ تمام چیزیں ضروری ہیں کس میں؟ کمرشل ٹریڈ میں، بزنس میں، کوئک ایکسیس کے لیے، کہ اگر آپ نے تیزی سے رسائی حاصل کرنی ہے کسی بھی چیز کے لیے، کوئی بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ جب تک آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے وہ آپ کی بائنگ اینڈ سیلنگ کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اسٹڈی آف مینز آف اریگیشن، آبپاشی کے ذرائع کے متعلق آپ کا علم۔ کہتا ہے اریگیشن مینز آرٹیفیشیل اپلیکیشن آف، اسٹڈی آف مینز آف اریگیشن میں ہے جی اریگیشن مینز آرٹیفیشیل اپلیکیشن آف واٹر ٹو لینڈ ٹو فلفل دا بیسک نیڈ آف پلانٹ۔ جی اریگیشن کا مطلب، آبپاشی کا مطلب کیا ہے؟ آرٹیفیشیل اپلیکیشن آف واٹر، یعنی مصنوعی طریقے سے جو ہے وہ پانی دینا، کس کو؟ لینڈ کو، ٹو فلفل دا بیسک نیڈ آف پلانٹ، پودوں اور فصلوں کی نشو و نما کے لیے، ان کو گرو کے لیے، ان کو اگانے کے لیے آپ جب مصنوعی طریقے سے پودوں کو پانی دیتے ہیں یا فصلوں کو پانی دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اریگیشن۔ فوڈ از دا بیسک نیڈ آف ہیومن بینگ، ظاہر سی بات ہے جو خوراک ہے، کھانا ہے، وہ ہمارے جو ہے انسان کی، ہیومن بینگ کی ایک جو ہے بیسک یعنی بنیادی ضرورت ہے۔ ٹو فلفل دس نیڈ وی مسٹ نیڈ ٹو انکریز ایگریکلچر
which is not possible without water. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو اگانے کے لیے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کے علاوہ ہم وہ چیزیں اگا نہیں سکتے. all the world regions are not self sufficient in rainfall. کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام علاقہ جات جو ہے وہ پانی کے لیے سیلف سفیشینٹ، یعنی وہ خود سے پانی جو ہے وہ نہیں اپنی ضروریات کو پانی کی پوری کر سکتے. ان رین فال کہتے ہیں جی بارش کو. تو وہ اس طرح کی ان کی جو ہے وہ فزیکل فیچرز نہیں ہیں کہ وہاں پہ بارشیں ٹائم سے ہوں، یا وہ اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے میں خود کفیل نہیں ہیں. سو ایگریکلچر از ڈن بائی اریگیشن. تو وہاں پر جو آبپاشی کے تھرو جو ہے وہ زراعت کی جاتی ہے. سو وی یوز ڈفرینٹ مینس آف اریگیشن. تو ہم آبپاشی کے مختلف ذرائع اس کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسے ڈیمز ہیں، پونڈز ہیں، تالاب ہیں، ٹیوب ویلز ہیں، کینلز ہیں، نہریں ہیں. تو ان کمرشل جغرافی وی اسٹڈی اباؤٹ آل دیز ریسورسز. تو ہم کہتے ہیں کمرشل جغرافی میں ان تمام ریسورسز، ان تمام وسائل کے بارے میں ہم جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں ود لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ ٹو انکریز ایگریکلچر پروڈکشن. اور ہم جو ہے اس کی بہتری کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ترقی کے لیے ہم نئے سٹیپس اٹھا سکتے ہیں تمام ریسورسز کے لیے. ساتھ ساتھ ہم ان کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ماڈرن مینز آف جو ہے وہ اریگیشن یوز کر سکتے ہیں، جس سے ہم اپنی آبپاشی کو یا کم سے کم ٹائم میں ہم زیادہ سے زیادہ فصلوں کو اگا سکیں یا پروڈکشن زیادہ کر سکیں. جی تو ہاں ایٹ لاسٹ وی سی واٹ از دی کنکلوژن آف آل the question, first question which we have read. Conclusion کیا ہے جس کا؟ So with the study of geography we may know about the diversified riches of the earth, which are vast sources of human enjoyment and therefore men's highest development. So man's highest development requires that we put these riches into a common world stream of understanding and use. This can only achieve through the study of economic geography. کہتا ہے کہ ود دا اسٹڈی آف جغرافیہ پڑھ کے وی میں نو، ہمیں اس چیز کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے دیٹ دا ڈائیورسفائڈ ریچز آف دا ارتھ، کہ زمین کی جو تقسیم ہے وہ کس طرح کی ہے. وچ آر واسٹ سورسز آف ہیومن، کون کون سے ایسے ذرائع ہیں انسانوں کے انجوائمنٹ کے، ان کے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اینڈ دیر آف، اور اس لیے مینس ہائیسٹ ڈیولپمنٹ ریکوائرز دیٹ وی پٹ دیز ریچز ان ٹو آور کامن ورلڈ. اوکے سو ود دا اسٹڈی آف جغرافیہ پڑھ کے ہم اس چیز کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ڈائیورسفائڈ ریچز آف دا ارتھ، زمین کی جو تقسیم ہے، اس کی جو دولت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. وچ آر ویری واسٹ سورسز آف ہیومن انجوائمنٹ، جو انسان کے اس کے لیے امیوزمنٹ کے لیے اس کے انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ ہے، اس کی بیسک نیڈ پورے کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اینڈ دیر آف مینس ہائیسٹ ڈیولپمنٹ ریکوائرس، وہ کہتا ہے کہ انسان کی بہترین ترقی و ڈیولپمنٹ اسی طرح جو وہ اس طرح سے حاصل کر سکتا ہے. دیٹ وی پٹ دیز ریچیز، یا یہ تمام جو ہمارے پاس وسائل ہیں، دولت ہے، انٹو کامن ورلڈ اسٹریم آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ یوز. تو ہم اس کو اس کا بہتر سے بہترین استعمال کریں، اور ہم اس سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں. دس کین اونلی بی اچیو تھرو دا اسٹڈی آف اکنامک جغرافی. اور یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اکنامک جغرافی کی اسٹڈی کر کے، اس کو پڑھ کے ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں، اور یہ اچیومنٹ ہم لے سکتے ہیں. تو ایٹ لاسٹ آئی تھنک بالآخر اس سب چیزوں کا جو ہم نے یہ کوشچن پڑھا ہے، اس کا نچوڑ کہہ لیں گے تبصرہ یہ آتا ہے، اس کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ ان تمام حقائق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج کے جو جدید دور میں علم جغرافیہ کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہو چکا ہے، اور یہ ہمیں ہر شعبہ زندگی میں جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے. اس کی مدد سے نہ صرف تجارت کو، معیشت کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اور مضبوط بنا سکتے ہیں، بلکہ ملکی اور عالمی حالات کو بھی ہم بہتر بنانے میں اس سے ہمیں مدد ملتی ہے. So students, that's all for today lecture. Take care. Till Allah Hafiz, till next video or next lecture. If there is any question, please ask in comment box. Okay, Allah Hafiz. Have a good day.